Hello everyone and warmly welcome to all of you on today's session. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपल्सरी के तौर पे आती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन वोकेबलरी के साथ। तो हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है यील्ड। यील्ड to produce or provide something, for example a profit or a result or a crop। कोई चीज़ प्रोवाइड करना या पैदा करना, फॉर एग्जांपल कोई मुनाफा देना या कोई नतीजा देना या कोई फसल जो है देना, उसको कहते हैं यील्ड। एक्शन की बात कर रहा है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। द रिसर्च हैज़ यील्डेड यूजफुल इंफॉर्मेशन। रिसर्च ने क्या दिया, क्या प्रोवाइड किया या क्या प्रोड्यूस किया? यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अहम थी या जिसका फायदा था। रिसर्जेंस, द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी दैट हैड स्टॉप। कोई ऐसा काम जो रुक चुका था पहले, अब वो दोबारा शुरू हुआ, या ऐसा काम जिसकी ग्रोथ रुक चुकी थी, अब वो ग्रोथ जो है दोबारा शुरू हुई, उसको कहते हैं रिसर्जेंस। सिनोनिम्स हैं रिवाइवल, रेनेसेंस, रिजुविनेशन, रिक्रूडेसेंस और रेनेसेंस। इस रेनेसेंस और इस रेनेसेंस की स्पेलिंग में फ़र्क है, आप चेक कर लीजिएगा इनको। एंटोनिम्स हैं पासिंग अवे, गुजर जाना, डिक्लाइन कर जाना, ख़त्म हो जाना, फेडिंग हो जाना, ख़त्म हो जाना। A resurgence of interest in the artist work, आर्टिस्ट के काम में दिलचस्पी का दोबारा आ जाना या दिलचस्पी का दोबारा पैदा होना, दिलचस्पी का दोबारा होना। टाउट, टाउट, to try to persuade people that somebody something is important or valuable by praising them or it। लोगों को जो है खुश करना या किसी चीज़ को खुश करना, उसका पीछा करना क्योंकि वो चीज़ अहम है और वो चीज़ वो शख्स जो है वैल्यूएबल है, और वो उसको हासिल कैसे करना? उनकी तारीफ करके हासिल करना। वाउंट करना, ब्रेक अबाउट करना, बैलीहू, एक्सटॉल करना, तारीफ करना, एग्जॉल्ट करना। एंटोनिम्स हैं बिलिटल और डेप्रिकेट। देयर मच वाउटेड एक्सपेंशन, ये इसके ज़्यादातर जो एक्सप्रेशन है इसी तरह यूज होता है। उनकी ऐसा एक्सपेंशन प्लान, जिसमें वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, मच वाउटेड, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, ये छा जाएगा जी, ये कर देगा, वो कर देगा। क्या हुआ उसका? हैव कम टू नथिंग, उसका कुछ भी नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया, यानी वो सिर्फ जस्ट तारीफें थी। ओलिगैर्की, A form of government, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत in which only a small group of people hold all the power, जिसमें एक ख़ास मखसूस तबका होता है या जिसमें चंद लोग होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं जो कि तमाम ताकत को अपने पास रखते हैं, उसको कहते हैं ओलिगैर्की। A lot of people in the country were seeing the oligarchy, dangers of oligarchy। मुल्क में जो बहुत ज़्यादा लोग थे वो देख रहे थे कि ओलिगैर्की के कौन कौन से नुकसानात हैं या कौन कौन से खतरे हैं। लार्जिस, लार्जिस, द एक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग जनरस विद मनी, पैसों के मामले में सखी होना। मनी दैट यू गिव टू पीपल, या वो पैसे जो तुम लोगों को देते हो, हु हैव लेस देन यू, उन लोगों को पैसे देते हो जो तुमसे कम माल में हैं। बेसिकली ये सखावत के माना में आता है। जनरसिटी सखावत, बेनिफेक्शन, बेनिवलेंस, बाउंटी, बून, ये इसके सिनोनिम्स हैं। शी इज नॉट नोटेड फॉर हर लार्जिस, वो अपनी सखावत की वजह से मशहूर नहीं है या वो अपनी सखावत की वजह से जानी पहचानी नहीं जाती। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड ऑफ थिंग्स और आइडियाज। एंटीक्वेटेड जब किसी चीज़ों के बारे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या आइडियाज़ के बारे में भी बात हो सकती है। तो वो आइडियाज़ या वो चीज़ें ओल्ड फैशन होंगी और नो लॉन्गर सूटेबल फॉर मॉडर्न कंडीशन,
اور جو ابھی نئے زمانے کے تقاضے ہوں گے ان تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ چیز ایکسیپٹیبل یا سوٹیبل نہیں ہوگی، آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی، اولڈ ہوگی، اولڈ فیشنڈ ہوگی، کوائنٹ ہوگی، اینٹیک ہوگی، آؤٹ موڈڈ ہوگی۔ اینٹونمز ہیں ماڈرن ہوگی، یعنی ماڈرن تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ دا اینٹیکویٹڈ کولنگ سسٹم، جو پرانا کولنگ سسٹم ہے، بیئرلی کولز دا لارجر رومز، وہ بمشکل ہی بڑے کمروں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نئے تقاضوں کے جو ایئر کنڈیشنز آ گئے ہیں وہ جلدی ٹھنڈے کرتے ہیں کمروں کو، بجائے اس کے کہ وہ جو پرانے اے سیز تھے وہ پرانے پیٹرن کے مطابق تھے، ان کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ کوالٹیز نہیں تھیں۔ تو کچھ ایڈیمز اور فریزز دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فریز ہے رول آؤٹ، ٹو آفیشلی میک اے نیو پروڈکٹ اویلیبل اور اسٹارٹ اے نیو پولیٹیکل کیمپین۔ کسی نئی چیز کو آپ آفیشلی اناؤنس کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی گاڑی ہوتی ہے تو اس کی جو نیا ماڈل آتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کو عوام کے نظروں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یا کوئی نئی پولیٹیکل کیمپین آپ شروع کر رہے ہیں، کوئی دھرنا شروع کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ رول آؤٹ کرتے ہیں۔ The new model is to be roll out in the July۔ جو نیا ماڈل ہے کار کا وہ جولائی کے اندر اس کو منظر عام پہ لایا جائے گا یا اس کو منظر عام پہ دکھایا جائے گا۔ ان سنک، یہ ایک ایڈیم ہے، موونگ اور ورکنگ ایٹ ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم اینڈ اسپیڈ ایز somebody something else۔ یہ بیسیکلی اینٹیکویٹڈ کا آپ اینٹونمس بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس کو ماڈرن کہا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز جو کہ نئے تقاضوں کے مطابق اس کے ساتھ چل رہی ہو۔ The soundtrack is not in sync with the picture۔ فلموں میں دیکھا ہوگا آپ نے یا ویڈیو میں کہ گانا چل رہا ہے لیکن اس کی آواز پیچھے، ایکشن یعنی تصویر آگے چل رہی ہے، اس کی آواز پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے ساؤنڈ ٹریک ہے یہ پکچر کے ساتھ ان سنک نہیں ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اس اسپیڈ کے ساتھ نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ تھے اس کے ایڈیمز اور ووکیبلری۔ تو ابھی آرٹیکل ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے موونگ اوے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے رائٹر، اور اس کے ٹون بھی چیک کر لیں گے کہ اس کی ٹون نیگیٹو ہے یا کرٹیکل ہے یا انالیٹیکل ہے۔ اور اس کا پیٹرن وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو پڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی ریڈنگ کر لیں، 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ پاکستان's politician and policy makers۔ پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں یا جو پالیسی ساز ہیں یا پالیسی بنانے والے ہیں، must evaluate economic models، ان کو دیکھنا چاہیے جو معیشت کے ماڈلز ہیں، اور وہ ماڈلز that yield better results، جو کہ اچھے ریزلٹس پرووائڈ کرتے ہیں than the old 5-year plans، ان پرانے 5 years plans کے جو ماڈل ہیں۔ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں اب ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیشین صرف یہ دیکھیں گے کہ میں 5 سال حکومت کروں گا تو میرے 5 سال کے پلانز بناؤں گا، بلکہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ 15 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے جو ہیں اس کو ماڈلز بنائیں، اکنامک ماڈلز، اور اس میں ایگزیکیوشن 5 ایئرس کی رکھیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب پولیٹیشینز اور پالیسی میکرز کو پاکستان میں اب سوچنا چاہیے۔ انسٹیڈ جسٹ لائک اٹس پریڈیسیسرز، بجائے اس کے جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ شہباز شریف گورنمنٹ، شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ ڈرافٹ کر رہی ہے 5 سال کا روڈ میپ
outlining the way to economic resurgence. وہ راستے بنا رہی ہے کس چیز کے اکنامک ریسرجنس کے کہ ابھی معیشت دوبارہ جو ہے بحال ہو جائے، دوبارہ اس میں ایک روح آ جائے اور اسٹیبلٹی کی طرف روڈ میپ کر رہی ہے. لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ 5 سال کا روڈ میپ بنا رہی ہے جو کہ ایک آؤٹ موڈڈ ماڈل ہے. الٹیمیٹ ایم از ٹو کرب انفلیشن. اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، غربت کو ختم کیا جائے اور جابس کو کریٹ کیا جائے. ایک کمیٹی بنائی گئی ٹو کنسلٹ دا ریلیونٹ منسٹریز، جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے کنسلٹ کرے ٹو سیٹ ٹارگیٹس فار نیکسٹ 5 years، اور اگلے 5 سالوں کے جو ہے پلان سیٹ کرے ان ڈفرینٹ سیکٹرس. ونس دا ریکوائرڈ انفارمیشن از گیدرڈ، ایک مرتبہ جو معلومات چاہیے تھی وہ مل گئی، دا اکنامک پلانرز انٹینڈ ٹو رول آؤٹ اے کنسولیڈیٹڈ ڈاکومنٹ. تو جو ایک پالیسی بنانے والے ہیں معیشت کی، ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ لے کر آئیں جو کہ کنسولیڈیٹڈ ہو، جامع ہو، دیٹ انکلوڈس 5 years ٹارگیٹس فار اے نمبر آف سیکٹرز، جس میں 5 سال کے ٹارگیٹس ہوں مختلف سیکٹرز کو، جیسے کہ انرجی سیکٹر کے 5 سال کے ٹارگیٹس ہوں، ایگریکلچر کے ہوں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے ہوں، ایکسپورٹ کے ہوں، ٹیکسیشن کے ہوں، آئی ٹی کے ہوں، اور انویسٹمنٹ اینڈ پرائیویٹائزیشن کے اس میں ٹارگیٹ سیٹ کیے جائیں. تو ایک ایسا کنسولیڈیٹڈ ڈاکومنٹ لانا چاہیے پالیسی میکرز کو. A key component of economic strategy in 1960s and 1970s in many countries، جو 1960 اور 70 کی دہائی میں بہت سارے ملکوں میں ایک اہم کمپوننٹ ہوتا تھا اکنامک اسٹریٹجی کا، وہ کیا تھا؟ 5 year plans lose their utility. وہ 5 سالوں کا جو پلان تھا وہ اب اس کی افادیت ختم ہو جا رہی ہے ان دا فری مارکیٹ سسٹم. اس فری مارکیٹ سسٹم میں that consolidated its global hold following the fall of the Soviet Union. سوویت یونین کے بعد جو ہے فری مارکیٹ کا دور شروع ہوا. اس کے بعد جو ہے اب یہ 5 سال کا جو پلانز ہیں، یہ 5 سال کے پلانز کام نہیں کر رہے. کیونکہ مارکیٹ کے جو پیٹرنز ہیں، وہ جو اکانومی کے معیشت کے جو پیٹرنز ہیں وہ بدل چکے ہیں. اب جو معیشت ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹس کے ہاتھ میں نہیں رہی، بلکہ وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں اور آئی ٹی میں اور ایگریکلچر میں اور انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ جو ہے آگے نکل چکی ہے، اور اس میں کافی پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہولڈ ہے. یہ پیراگراف پڑھ لیں. Countries are drifting away from such planning models. اب جو ممالک ہیں وہ دور جا رہے ہیں اس طرح کے ماڈل سے. In recent years، حالیہ سالوں میں مثال کے طور پر this model has made way for 3 year action plan as part of India's 15 years action vision document. انڈیا کا ایک 15 years vision document جس میں جو ہے اس ماڈل نے صرف اور صرف 3 سال جو ہے وہ کا ایکشن پلان دیا. Other economies have also replaced this document with a similar rolling. دوسرے جو اکانومیز ہیں، دوسرے جو ملک ہیں، وہ بھی ریپلیس کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹس کو اسی طرح کی رولنگ کے ساتھ، جس میں اسٹریٹجک اکنامک ماڈلز دیے جا رہے ہیں جو کہ کیا ہیں؟ فلیکسیبل ہیں اور ان سنک ہیں with today's realities. آج کی جو حقیقتیں ہیں اس کے ساتھ الائن کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چیزیں بناتے ہیں. جو 5 سال کے پلانز ہیں are legacy of highly centralized economic system.
وہ اس اکنامک سسٹم کی ہمارے پاس میراث ہے جو بالکل سینٹرلائز تھا، جہاں پہ حکومتیں یوز ٹو شیپ دیئر گروتھ، جس میں حکومتیں اپنی گروتھ کو بڑھاتی تھیں بائی کنٹرولنگ اکنامک ایکٹیویٹیز. اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز کو حکومتیں کنٹرول کرتی تھیں کس کے ذریعے؟ پرمٹس کے ذریعے، لائسنس کے ذریعے، واؤچر اسکیمز کے ذریعے، نیشنلائزیشن کے ذریعے اور کریڈٹ ایلوکیشن کے ذریعے حکومتیں سینٹرلائز کرتی تھیں اپنی گورنمنٹ کو اور اکنامک سسٹم کو. لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ ان ماڈرن ورلڈ where the private sector is considered the engine of economic growth. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اکنامک گروتھ کی انجن کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ڈیولپمنٹ کا بھی. سچ گورنمنٹ انٹرونشن ان اکانومی کریٹس ڈسٹورشن. اب اگر اس طرح کریں گے یعنی سینٹرلائز کریں گے اکانومی کو تو کیا ہوگا؟ ڈسٹورشن کریٹ ہوگی اور امپیڈ کرے گی گروتھ کو. پاکستان از اے میجر ایگزامپل. پاکستان ایک بڑی مثال ہے کہ وائی گورنمنٹ شوڈ ناٹ انوالو ان اکنامک ایکٹیویٹیز، کے حکومت کو کیوں معاشی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو گورننس ماڈل اس طرح کا بنانا چاہیے کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایوالو کریں، لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر ایوالو کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی حکومت کو دیتا رہے، یہ نہیں کہ اپنے پاس ساری چیزیں رکھے. ہاں، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیں. ان دا لائٹ آف پاسٹ ایکسپیرینسز، پرانے تجربات کے مشاہدے میں اٹ از ایڈوائزیبل، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ایوالو اے ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی، کہ حکومت کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے ٹو ریڈیوس اٹس فٹ پرنٹس آن اکانومی، کہ وہ اپنا جو ہولڈ ہے، اپنے جو فٹ پرنٹس ہیں معیشت پہ، اس کو تھوڑا سا کم کرے. انکریج مارکیٹ فورسز، مارکیٹ فورسز کو بڑھائے، اس کی حوصلہ افزائی کرے. اینڈ ہیلپ پرائیویٹ سیکٹر ریئلائز اٹس فل پوٹینشیل، اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو فل پوٹینشیل ہے اس کو بڑھانے میں یا اس فل پوٹینشیل تک پہنچانے میں اس کی مدد کرے. اور اس کا واحد آبجیکٹو یہ ہے کہ گورنمنٹس ڈیولپمنٹ ویژن شوڈ ٹو بی ایوالو ساؤنڈ پالیسیز، کے ڈیولپمنٹ جو ویژن ہے اس کو اس طرح کی پالیسیز بنائیں پرائیویٹ انویسٹرز کے لیے فار اے پیریڈ آف کم سے کم 20 سالوں کے لیے. ڈی سینٹرلائز دا پاور اسٹرکچر ہو اس میں فار کوئک ڈیسیجن میکنگ ہو. اینڈ ریگولیٹ دا مارکیٹ جسٹلی، اور مارکیٹس کو ریگولیٹ کریں انصاف کی بنیاد پہ ٹو پروٹیکٹ کنزیومرس، تاکہ جو کنزیومرس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یعنی اس میں میکینزم اور چیک اینڈ بیلنس کا کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا نہ بڑھ جائے کہ کنزیومر جو ہے، جو یعنی عوام ہے، وہ جو زیادہ بوجھ برداشت کر رہے ہوں، بلکہ اس میں ایک میکینزم بنایا جائے. دس پیراڈائم شفٹ ان پلاننگ، یہ پلاننگ میں جو شفٹ ہے، جو نظریے کو دیکھنے کا الگ طریقہ ہے. ناٹ اونلی نیڈیڈ ٹو فکس دا اکانومی، یہ صرف معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے، بٹ از آلسو کیپنگ ود دا سوشل پولیٹیکل چینجز ان پاکستان، بلکہ جو پاکستان کے اندر سوشو پولیٹیکل چینجز ہو رہے ہیں اس کو بھی ایک لمٹ تک رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے. سینٹرلائزڈ پلاننگ ہیزنٹ ورک ہیئر بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ، جو سینٹرلائزڈ پلاننگ ہے یعنی جس میں سینٹر جو ہے اپنے قبضے میں رکھتا ہے چیزوں کو، معیشت کو، وہ ایک حد تک کام کرتا ہے. It is hard to recall if any 5-year plan has achieved its goal. یہ بڑا مشکل ہے کہ ہمیں کوئی مثال مل رہی ہو یا ہمیں یاد ہو کہ کسی بھی 5 سالہ پلان نے اپنے گولز کو اچیو کیا ہو. Even the much touted early plans implemented under the ایوب regime، ایون کہ وہ پلانز، وہ منصوبے جو کہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے
جو ایوب خان کے رجیم میں امپلیمنٹ کیا تھا 1960 میں، پروڈیوس اونلی بزنس مونوپلیز، ان سے کیا ہوگا، صرف اور صرف بزنس مونوپلیز بڑھی، اینڈ این اولیگارکی، اور ایک ایسا سسٹم آ گیا جس میں پاور جو ہے چند لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، اینڈ تھرائیوڈ آن دا اسٹیٹس لارجسٹ، اور وہ جو یہ جو اکنامک یا معیشت جو بڑی بزنس پالیسیز وہ کس طرح بڑھی کہ حکومت کی سخاوت کی وجہ سے، کہ حکومت کے خزانے سے دیا گیا تو اس سے جو ہے پھر وہ لوگ جو ہے امیر ہوئے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے جو ہے میکرو اکنامک یعنی جو ملک کا اوورآل جو ایک معیشت کا نظام ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اٹ وڈ بی مچ بیٹر فار اے نیو گورنمنٹ، جو نئی حکومت ہے اس کے لیے بہتر ہوگا ٹو فوکس آن ریئل ریفارمس، کہ وہ اوریجنل ریفارمس پہ فوکس کرے، اینڈ فارمولیشن آف پالیسیز نیڈیڈ ٹو پل دا کنٹری آؤٹ آف پاورٹی، اور ایسی پالیسیز کو بنانے کی طرف توجہ دے جو ملک کو جو ہے غربت سے نکال سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ویسٹ اٹس انرجی اینڈ ریسورسز آن اینٹیکویٹڈ آئیڈیاز، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسے آئیڈیاز پہ اپنا ٹائم اور انرجی ضائع کرے جو کہ آؤٹ موڈڈ ہیں، جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اولڈ فیشن آئیڈیاز ہیں جن کو جو ابھی اس زمانے میں چل نہیں سکتی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔